नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम तरीन फैसले की कहानी क्या है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 25 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। आर्मी हाउस में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी अहलिया की एक दावत का किस्सा क्या है, ये दावत किसने की और इस दावत का मकसद क्या था। फजलुर रहमान की एक खुफिया मुलाकात का भांडा कैसे फूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान को किस नौयत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंचाई गई और इस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अहम तरीन फैसले की कहानी क्या है और आर्मी हाउस में अहम तरीन दावत के दौरान क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हैरान कुन हकायक हैं और ऐसे हैरान कुन नुकात हैं जो इससे पहले मंजरे आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब आला सतह के ज़राए ने इन नए हकायक और इन नए नुकात और नए इंकशाफात की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। और ये जो खबर है ये खबर आर्मी हाउस के मुतल्लिक भी है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी है और बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतल्लिक भी है और खातून अव्वल और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा से भी जुड़ी है। और कुछ हल्के इस खबर को तहरीक अदम एतमाद और पाकिस्तान की जो मौजूदा पेचीदा सियासी सूरत हाल है उस सूरत हाल से भी जोड़ रहे हैं। और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई जब दो बहुत बड़े और ख़तरनाक नौयत के दावे किए गए थे। इन दावों के मुतल्लिक गुमराह कुन किस्म की अफवाहें और इतलात भी फैलाई गईं। इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में इस इतला और अफवाह का बहुत ज़ोर था और आप कह सकते हैं कि इतनी शिद्दत से ये अफवाह और इतला डिस्कस हो रही थी कि पीटीआई के जो अरकान पार्लियामेंट हैं और पीटीआई के जो अपने वुज़रा हैं वो भी इस इतला और अफवाह के ऊपर एक दूसरे से सवालात कर रहे थे, चह मोगैयाँ हो रही थीं और ये कहा जा रहा था कि जिस किस्म की इतलात इस वक्त गर्दिश कर रही हैं और जिस किस्म के दावे किए जा रहे हैं, क्या ये इतलात और ये दावे दुरुस्त हैं, और इन सवालात में बहुत तशवीश भी पाई जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आर्मी हाउस में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे सबसे हसास और सबसे बड़े मामले का जो पूरा रुख है ये पूरा रुख ही तब्दील होकर रह गया। ये बहुत बड़ी इत्तला क्या थी और आर्मी हाउस में किस नौयत का बहुत बड़ा और दिलचस्प और गैर मामूली वाकया हुआ, उसकी तफसील भी आपको बताते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि फजलुर रहमान का भांडा कैसे फूटा और उनकी एक खुफिया मुलाकात का राज असल में कैसे खुला। तो मामला ये है कि फजलुर रहमान को एक कॉल आई थी और मौजूदा सियासी सूरत हाल में इस कॉल को बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा था। इस कॉल के बाद फजलुर रहमान को एक घर पर बुलाया गया। फजलुर रहमान बड़े जोशो खरोश से उस घर पर पहुंचे और यहाँ जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में फजलुर रहमान को एक अहम पैगाम पहुंचाया गया। फजलुर रहमान इस पैगाम की तवक्को नहीं कर रहे थे, ये पैगाम उनके लिए अनएक्सपेक्टेड था, बहुत गैर मुतवक्को था और फजलुर रहमान ने इस पैगाम पर नाराज़गी का इजहार भी किया और ये कहा कि जो पैगाम मुझे दिया जा रहा है और जिस बात से मुझे मना किया जा रहा है मैं इस बात से मना नहीं होऊंगा। और उन्होंने उस वक्त अपनी अहमियत जताने की कोशिश की कि देखें मेरे पास तो स्ट्रीट पावर है। उनका तासुर ये था कि मेरे पास मदारिस के बच्चों की सूरत में और अंसारुल इस्लाम जो JUI की झैली तंजीम है उसके कारकुनों की सूरत में स्ट्रीट पावर भी है, इसलिए मैं ये पैगाम नहीं मान सकता। और असल में फजलुर रहमान को शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया था कि हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उनसे मुलाकातों की जिम्मेदारी मुझे और आसिफ अली जरदारी को निभाने दें,
ہم حکومت کے اتحادیوں کو تحریک عدم اعتماد پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا تاثر یہ تھا کہ پارلیمنٹ میں اس وقت اپوزیشن کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، اپوزیشن کی دوسری سب سے بڑی جماعت پیپلز پارٹی ہے، اور ہم جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں، ہم اس وقت اتحادیوں کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے بدلے میں کچھ دینے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ آپ کے پاس لانگ مارچ کے لیے مدارس کے بچے تو ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں اور حکومتی نظام میں اتحادیوں کو دینے کے لیے، یعنی جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے آپ کی ملاقاتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جب ملاقاتیں کریں گے تو آپ سے یہ لوگ پوچھیں گے، یعنی حکومت کے اتحادی، کہ اچھا آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں، تو آپ کی تو یہ پوزیشن ہی نہیں ہے، اور ظاہر ہے ان کا تاثر یہ تھا کہ آپ تو خود بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، اس لیے آپ کی ملاقاتوں کا الٹا ایک منفی اثر ہوگا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے پہلے بھی مجھے ٹیشو کی طرح استعمال کیا گیا، اور جب اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر لیے گئے تو مجھے سائیڈ لائن کر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ میں خود بھی ملاقاتیں کروں گا تاکہ پتہ چلے ذرا کہ میری کیا اہمیت ہے، میں آخر پی ڈی ایم کا صدر ہوں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، انہوں نے چودھری پرویز الہی سے بھی ملاقات کی، لیکن پھر ایک خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا، اور اس خفیہ ملاقات کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اصل میں ایک فیصلہ کن ملاقات تھی، اور اس کے متعلق بھی ایک افواہ ساز فیکٹری کو جو ہے وہ آن کر دیا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں افواہیں پھیلائی گئیں، اور کہا یہ گیا کہ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کی ایک اور خفیہ ملاقات ہوئی، یعنی جب وہ چودھری پرویز الہی سے ملاقات کے بعد اٹھے تو اس کے تقریباً 35 منٹ کے بعد کہا گیا کہ ایک نامعلوم مقام پر یہ خفیہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے متعلق پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک ڈیسائیسو میٹنگ تھی، ایک فیصلہ کن ملاقات تھی، اور اسی ملاقات کی بنیاد پر فضل الرحمان نے پھر یہ بے بنیاد دعویٰ بھی کیا، اور یہ جملہ بولا کہ حکومت کا کھیل ختم ہو گیا ہے، جس کی ہیڈ لائنز بھی بنی، جس کی شہ سرخیاں لگیں، اس پر تبصرے ہوئے اور تجزیے بھی ہوئے، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے جتنے ارکان کی حمایت درکار تھی وہ ہمیں مل چکی ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ حکومت کے خلاف ہمیں کامیابی مل گئی ہے، عین اسی وقت انہیں اپنے آبائی گھر اور اپنے آبائی علاقے ڈی آئی خان میں جو کے پی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں بدترین شکست کا سامنا تھا۔ اب فضل الرحمان کی جانب سے یہ خبر لیک کروائی گئی کہ ان کی ایک نامعلوم مقام پر جہانگیر ترین سے خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ جہانگیر ترین کے سامنے جا کر انہوں نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت مانگی۔ جہانگیر ترین نے اپنے گروپ سے مشورہ کیا اور تحریک عدم اعتماد کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ یہ دعویٰ کیا گیا فضل الرحمان اور ان کے قریبی حلقوں کی جانب سے، اور میڈیا کے کچھ حصوں کو یہ خبر لیک کی گئی، پلانٹ کروائی گئی، اور میڈیا نے بھی اس کی ہیڈ لائنز چلانا شروع کر دیں، لیکن اس معاملے میں ایک ٹوسٹ آ گیا۔ اب چونکہ یہ جو جھوٹی خبر تھی یہ فضل الرحمان کی جانب سے کچھ صحافیوں کو پلانٹ کروائی گئی تھی، تو اس کی اطلاع جہانگیر ترین اور ان کے گروپ تک بھی پہنچ گئی، اور جہانگیر ترین کے لیے ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بڑا تشویشناک تھا، کیونکہ ان کے نام سے منسوب کر کے یہ خبر چلائی جا رہی تھی کہ جہانگیر ترین نے فضل الرحمان کے ساتھ خفیہ ملاقات بھی کی، نامعلوم مقام پر یہ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جہانگیر ترین نے خود تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا ایک طرح سے یقین بھی دلا دیا۔ تو ان کے نام سے جو اتنا بڑا جھوٹ بولا جا رہا تھا ان کے نام کو منسوب کر کے، تو اس پر ظاہر ہے کہ جہانگیر ترین کے لیے بہت تشویشناک امر تھا۔ اب یہ جو جھوٹی خبر تھی اس کا توڑ کرنے کے لیے جہانگیر ترین گروپ کا ایک باضابطہ اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں فضل الرحمان کی جانب سے جو پلانٹ کی گئی خبر تھی اس کا جائزہ بھی لیا گیا، اور جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان ہیں انہوں نے خود پوچھا کہ اس ملاقات میں کیا کوئی فضل الرحمان کو یقین دہانی کروائی ہے آپ نے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کی سپورٹ کریں گے؟ تو اس معاملے پر جو اجلاس ہوا اس میں جہانگیر ترین نے بتایا کہ میں نے کسی قسم کی یقین دہانی فضل الرحمان کو نہیں کروائی، مجھے نہیں پتا کہ یہ خفیہ
مقام پر خفیہ ملاقات کی خبر اور میری جانب سے یقین دہانی کی خبر کہاں سے لیک ہوئی، اور اس کے بعد پھر 3 جو جہانگیر ترین گروپ کے رہنما ہیں ان کا بیان بھی سامنے آ گیا کہ ہم پہلے بھی حکومت کے ساتھ کھڑے تھے، اب بھی کھڑے ہیں، اور تحریک عدم اعتماد اگر حکومت کے خلاف آتی ہے، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف آتی ہے، تو تب بھی ہم اس حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے بلکہ اس حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اور اسی اجلاس کے بعد جہانگیر ترین گروپ کے جو ایک انتہائی اہم ممبر ہیں خرم لغاری، انہوں نے براہ راست پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات بھی کی، اور ان کے ذریعے پرائم منسٹر عمران خان کو پھر یہ پیغام پہنچایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جہانگیر ترین کو کوٹ کر کے جو خبریں چلائی جا رہی ہیں یہ مکمل طور پر غلط ہیں، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے یہ اپنی حکومت اور اپنی پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا اور اب بھی کھڑا رہے گا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ آرمی ہاؤس میں کیا ہوا، اور اس واقعے کا وزیر اعظم عمران خان، خاتون اول اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کیا تعلق ہے، اور پھر آپ کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ایک اہم ترین پیش رفت سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آرمی ہاؤس میں ایک اہم ترین ملاقات ایک دعوت کے موقع پر ہوئی، یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی، اور یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب 2 افواہوں اور اطلاعات کا بڑا ہی زور تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان شدید نوعیت کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اور ان اختلافات کا دونوں جانب سے اظہار بھی کیا جا رہا ہے، انڈائریکٹ میسجنگ بھی کی جا رہی ہے، کچھ براہ راست پیغام بھجوائے جا رہے ہیں اور کچھ پیغامات وزراء وغیرہ کے ذریعے بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری اطلاع اور دوسری افواہ یہ تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ جو حکومتی اتحادیوں نے ملاقاتوں کا فیصلہ کیا، یعنی جس طریقے سے ایم کیو ایم کا جو ڈیلیگیشن تھا اس نے کراچی سے ٹریول کیا، لاہور آیا، شہباز شریف سے ملاقات کی، اسی طرح فضل الرحمان سے ملاقات کی، اور پھر شہباز شریف 14 سال کے بعد جو چودھری پرویز الہی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوئے، تو یہ تاثر بنایا گیا کہ یہ جو اتحادی ہیں یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، سب جانتے ہیں، کاف لیگ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان جماعتوں کو اشارہ کیا تھا کہ آپ ملاقاتیں کریں اپوزیشن کے ساتھ اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی لایا عمل بنائیں اور کوئی حکمت عملی بنائیں۔ اس قسم کا ایک تاثر بنایا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، لیکن اس دوران ایک انتہائی اور غیر معمولی دعوت ہوئی، ایک انتہائی اور آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی نوعیت کی ملاقات ہوئی اور غیر معمولی مقام پر ہوئی، اور یہ مقام اس لیے بہت غیر معمولی تھا کہ عام طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ وزیر اعظم ہاؤس میں ہوتی ہیں، یا پھر جو وزیر اعظم عمران خان کی رہائش گاہ ہے بنی گالا، یہ ملاقاتیں وہاں پہ ہوتی ہیں، اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد جو فیصلہ کن ملاقات تھی وہ بھی اصل میں بنی گالا میں ہوئی تھی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا، اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے جب پرائم منسٹر عمران خان نے جنرل باجوہ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ بنی گالا میں مجھ سے ملاقات کریں، تو جنرل باجوہ اس وقت بنی گالا چلے گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے بھی ان کو ایک مثبت پیغام بھیجا گیا تھا، اور یوں ایک معاملہ جو کہ پیچیدہ صورت اختیار کر رہا تھا اس کو پھر خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور خاتون اول جو ہیں، یہ جو پوری سچویشن تھی جس میں افواہیں بھی پھیل رہی تھیں، اطلاعات بھی پھیل رہی تھیں، اس پوری سچویشن میں ایک دعوت پر آرمی ہاؤس میں گئے، یہ دعوت کی گئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ان کے اہل خانہ یعنی ان کی فیملی ممبرز کی جانب سے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فیملی ایونٹ تھا، لیکن اس وقت جس قسم کی ایک بہت پیچیدہ نوعیت کی صورتحال ہے تو اس کا جو ایک انتہائی اہم سیاسی پہلو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے، اور ذرائع کے مطابق اس دعوت میں پرائم منسٹر عمران خان، خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ اور جنرل باجوہ دونوں کی فیملیز شریک تھیں۔ اس ایونٹ میں جہاں ظاہر ہے کہ معمول کی گپ شپ ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ بھی زیر بحث آئے ہوں گے۔ دونوں فیملیز نے اکٹھے کھانا بھی کھایا، کافی دیر
ایک ساتھ انہوں نے وقت بھی گزارا، اور اس طرح پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان جو اختلافات کا تاثر بنایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ٹاکنگ ٹرمز میں بھی نہیں ہیں، یہ پورا تاثر جو ہے وہ زائل ہو گیا۔ لیکن اس معاملے میں ایک اور اہم موڑ بھی ہے، اور یہ اہم ترین موڑ کیا ہے اس سے بھی آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں، اور وہ موڑ یہ ہے کہ اب ایک اور بڑی ہیپننگ اور پیش رفت ہوئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ جو ملاقات ہوئی، یہ جو دعوت تھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی اور پرائم منسٹر عمران خان کی فیملی، جنہوں نے ایک جگہ پر آرمی ہاؤس میں ٹائم سپینڈ کیا، ایک جگہ کھانا کھایا، اب اس کے بعد ایک اور بڑی ہیپننگ ہوئی ہے، اور یہ ہیپننگ بھی ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب اپوزیشن کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہوئی تو بظاہر اسے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی قرار دیا گیا، اور ایک افواہ یہ پھیلائی گئی کہ چودھری پرویز الہی اور ایم کیو ایم کے ساتھ اپوزیشن کے معاملات اصل میں طے ہو چکے ہیں، اور وہ آخری وقت میں تحریک انصاف کو دھوکہ دیں گے، آخری وقت میں کوئی سرپرائز دے دیں گے، اور اپوزیشن اچانک تحریک عدم اعتماد پیش کر دے گی تاکہ حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے، اور آخری وقت میں حکومت کے اتحادی تحریک انصاف کے خلاف اور پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئے گی اس کے حق میں ووٹ دے دیں گے۔ اور یہ افواہ بھی پھیلائی گئی کہ حکومت کے جو 5 ناراض ارکان ہیں ان کے اوپر کام بھی ہو چکا ہے، لیکن اسی دوران ایک بہت بڑی پیش رفت ہو گئی، اور وہ پیش رفت یہ تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، اور وہاں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، بڑی ہائی پروفائل میٹنگ تھی، بہت حساس نوعیت کا اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال اور افغانستان کی جو سچویشن ہے اس پر بات چیت ہوئی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک سیاسی پہلو تھا، اور اس کے بعد پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کی ایک 1-on-1 الگ سے ملاقات بھی ہوئی۔ اس کی باقاعدہ ویڈیو بھی پرائم منسٹر آفس سے جاری ہوئی ہے، اور ایک ایسے وقت میں یہ ملاقات ہوئی ہے جو ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے جب اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری کر رہی تھی، لیکن یہ جو ویڈیو جاری کی گئی ہے جنرل باجوہ کی اس ملاقات سے حکومت کے اتحادیوں، حکومت کے وہ ارکان جن کے متعلق یہ شبہ ہے، یہ خدشہ ہے کہ وہ ناراض ہو سکتے ہیں، جہانگیر ترین گروپ اور جو تمام فریقین ہیں ان کو یہ پیغام پہنچا ہے، یعنی جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر کی جو ملاقات ہوئی اس کے بعد جو ویڈیو جاری ہوئی تو ان تمام فریقین کو اب ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر پیغام پہنچا ہے کہ فوج ایک ادارے کے طور پر ایک منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، اور فوج کسی بھی صورت ملک میں سیاسی عدم استحکام نہیں چاہتی۔ یعنی اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی ٹھس ہو گئی ہے، اور اپوزیشن کو پرانی تنخواہ پر ہی کام کرنا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔